अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th इस्लामियात की क्लास में ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका ये लेक्चर हदीस नंबर 9 के मुतालिक है, बेजा हिमायत की मज़म्मत। सबसे पहले हम हदीस पढ़ते हैं। मन नसर कौमहू अला गैरिल हक़्क़ि फहुव कल्बईल्लज़ी रद्दा फहुवा युनज़उ बिज़म्बिही। आइए अब इसका लफ्ज़ी तर्जमा देखे हैं। मन जिसने नसरा मदद की, कौमहू अपनी कौम की, अला पर, गैरी बग़ैर, हक़ के जायज़ मामले के, फ़हुआ पस वो कल बईरी उस ऊँट की तरह है, अल्लज़ी जो रद्दा गिर रहा हो, फ़हुआ पस वो भी युनज़उ लटक जाए, बिज़म्बिही उसकी दुम पकड़कर। बामुहावरा तर्जमा देखते हैं। जिस शख्स ने किसी नाजायज़ मामले में अपनी कौम की मदद की तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई ऊँट कुएं में गिर रहा हो और वो उसकी दुम पकड़कर लटक जाए और ख़ुद भी उसमें जा गिरे। इस हदीस मुबारका में अदल व इंसाफ को अपनाने और हक़ व सदाकत को अपनाने का हुक्म दिया गया है और हक़ व सदाकत को मौजू बनाया गया है। ये हदीस मुबारका इस्लामी अख़ुवत की बर्बादी और इस्लामी माशरे की तबाही का सबसे बड़ा सबब बयान करती है। यानी जो शख्स किसी झूठे और नाहक मामले में अपनी कौम या कबीले का साथ देता है तो वो अपनी कौम के साथ अपने आप को भी तबाह कर लेता है। इसलिए हमें चाहिए कि भलाई और नेकी के कामों में कौम और नस्ल या ज़ुबान और इलाके की तफरीक के बग़ैर सच और हक़ का साथ दें और नाजायज़ काम में किसी का भी साथ ना दें, चाहे वो अपना कुंबा और कबीला ही क्यों ना हो। आइए अब इसकी तशरीह देखते हैं। इस्लाम सच्चाई और रवादारी का दीन है जो आपस में मोहब्बत और अख़ुवत का दर्स देता है और जुल्म ज़्यादती से परहेज़ करने की ताकीद करता है। कुरान में जुल्म के लिए उद्वान और तग़ा का लफ्ज़ भी आया है। किसी भी नाजायज़ मामले में अपनी कौम की हिमायत करने और अदल व इंसाफ की खिलाफ वर्जी करने से रोका गया है। इस्लाम सिर्फ़ अपनी कौम की हिमायत करने की उस सूरत में इजाज़त देता है कि जब वो कौम हक़ पर हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और खुदा बेहयाई और नापसंदीदा कामों और सरकशी से मना करता है। एक और जगह है, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे से ताउन करो और गुनाह और बुराई के कामों में ताउन ना करो। इस चीज़ से इतना हम देखने के बाद हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने भी सख्ती से, सरकशी से, नापसंदीदा कामों से मना किया है और ना सिर्फ लोगों को मना किया है बल्कि अपनी कौम और अपनी मिल्लत का भी साथ देने से मना फरमाया है। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हद से ना बढ़ो। अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। मुराद ये कि एक मियाना रवी का रास्ता अपनाया जाए। हद से बढ़ने वाले किसी भी चीज़ की बोहतात जो है वो नुकसानदेह होती है और हद से बढ़ने वालों को तो अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है। एक और जगह फरमाया, ऐ ईमान वालों, इंसाफ पर कायम रहने वाले, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बन जाओ, अगरचे गवाही अपनी ज़ात या वालिदैन या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। फिर फरमाया, तुम्हें किसी कौम की अदावत इस बात पर आमादा ना करे कि इंसाफ ना करो। इंसाफ करो, इंसाफ करना ही परहेज़गारी के ज़्यादा करीब है और अल्लाह से डरो। इस आयत मुबारका के ज़रिए ये बात बताई जा रही है कि इंसान किसी भी सूरत में, चाहे उसका दुश्मन भी सामने हो और अगर उसे इंसाफ करना पड़ जाए तो वो इंसाफ के दामन को हाथ से ना छोड़े।
کہ یہ میرا دشمن ہے اور میں اس کے خلاف فیصلہ کر دوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف کو اپنانا چاہیے، چاہے وہ فیصلہ، وہ بات آپ کی اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پرہیزگاروں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ انصاف کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، جب تم کوئی بات کرو تو عدل کو ملحوظ رکھو، چاہے کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس آیت مبارکہ کے ذریعے واضح طور پہ یہ بتا دیا گیا کہ جب بھی کوئی بات کی جائے تو عدل و انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائے، کوئی فیصلہ کیا جائے تو عدل و انصاف کو دیکھتے ہوئے کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مد مقابل آپ کا کوئی اپنا رشتہ دار ہو اور آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اگر وہ انصاف پر ہے، حق پر ہے، پھر تو فیصلہ اس کے حق میں جانا چاہیے، لیکن اگر وہ حق پر نہیں ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے، تو پھر آپ کو ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس کے خلاف فیصلہ کریں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا احادیث بیان فرمائی ہیں۔ ازروع احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیجا حمایت کی مذمت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگ جب ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں، خاموش رہیں یا اس سے تعاون کریں تو اللہ بہت جلد اپنا عذاب ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ حدیث تو واضح الفاظ میں یہ بیان کر رہی ہے کہ جو لوگ ظلم کرنے والوں کو نہیں روکتے بلکہ ان کے ظلم کو دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کی فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اور ایسی قوموں پر اپنا عذاب مسلط کرتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، ضرورت پڑنے پر اس کی مدد کرے۔ پھر فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ ظلم کرتا ہے نہ اسے ظلم یا تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ یہ حدیث کتنے واضح الفاظ میں ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ایک مسلمان کسی بھی دوسرے مسلمان بھائی پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظلم اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، یعنی وہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتا جس سے اس کے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو۔ آپ نے کسی بھی محکمے میں کام کرنے والے سربراہ اور قاضی کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو غیر جانبدار ہو کر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ظاہر کے مطابق فیصلہ کروں اور اللہ دلوں کے بھیدوں کا مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر گواہیاں پیش ہو رہی ہیں، جو ظاہری طور پر حالات سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے، کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے کہ کس شخص نے کیا بات چھپائی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصے کی حالت میں قاضی فریقین کے درمیان فیصلہ نہ کرے، یعنی عدالت کا جو قاضی ہے، جو جج ہے، اس کے لیے بھی ہدایات آئی ہیں کہ اگر قاضی کو، جج کو کسی بات پر، مدعی کی کسی بات پر غصہ ہے تو وہ ان کے درمیان فیصلہ نہ کرے بلکہ اس کو کچھ عرصے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے مؤخر کر دے، اور جب وہ پرسکون حالت میں آ جائے تو تب وہ اپنا فیصلہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کرنے کی شرط بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ نے بیجا حمایت سے روکا ہے اور مدد کرنے کی یہ شرط بتائی ہے کہ مدد صرف اور صرف جائز اور قومی مفاد کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں کی جائے، جیسے مساجد کی تعمیر کرنی ہے، اسپتالوں کی تعمیر کرنی ہے، رفاہ عامہ کے کوئی کام کرنے ہیں، تو ان کاموں میں اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی مدد کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی قوم کی طرف سے ظلم کے خلاف جہاد کرے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا حمایت کرنے والوں کا کیا انجام بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن بدترین حالت میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر دی، اپنی آخرت برباد کر دی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے
کہ وہ دوسروں کے ناجائز کاموں میں ان کا ساتھ دیتا رہا اور اس نے اپنے اعمال تباہ کر لیے، اپنے اعمال ضائع کر لیے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آخرت میں اس کو بھی سزا ملے گی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے کہ لوگ ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کی تصدیق کریں گے اور ظلم کے کاموں میں ان کی مدد کریں گے۔ وہ مجھ سے نہ ہوں گے اور نہ میں ان سے، نہ ہی وہ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دے، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر جنگ کرے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی حالت میں مرے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ عصبیت کیا ہے۔ عصبیت سے مراد یہ نظریہ ہے کہ قوم باطل پر ہو، ناحق ہو تو اس کا ساتھ دیا جائے، اسی نظریے پر زندہ رہنا، مرنا اور جنگ کرنا ہے۔ راوی ابو ذر فصیلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا اپنے لوگوں سے محبت کرنا بھی عصبیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ عصبیت یہ ہے کہ ظلم کے معاملے میں اپنے قوم کا ساتھ دیا جائے۔ سزا، بیجا حمایت کرنے والوں کو ان کی سزا بھی بتائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین پر ناحق کرتے ہو۔ پھر فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ شخص اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے، تو کیا ہوگا کہ وہ خود بھی اس میں جا گرے گا۔ پیارے بچوں، قرآنی آیات اور احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلام ہر صورت میں عدل و انصاف کی تلقین کرتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، ان میں سے کسی کو بھی بیجا حمایت کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ فعل تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے اور نہ صرف افراد تک محدود رہتا ہے بلکہ اس سے قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا بیجا حمایت کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو حدیث اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اس حدیث کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔